अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले। और जिस तरीके से आज जो सऊदी अरब के जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जो बादशाह हैं और उनके बेटे फरमारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस तरीके से पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहे हैं, और अभी मैं एक ने 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप मंसूबे लेके आएँ, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं कि बजाय इसके कि हमें किसी तारीफ़ी कलमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना, ज़रा गौर फरमाएं मेहरबानी करके, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मैं सऊदी अरब में था। तो मरहूम किंग अब्दुल्ला अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने हाथ पकड़ा। मेरे साथ सरदार जजीज साहब थे और एक दो दोस्त थे मेरे साथ। तो उन्होंने हाथ पकड़ा नवाज शरीफ साहब का और कहा कि आप मेरे भाई हैं। अरबी में कहा कि अंतुम अखी। फौरन कहा नहीं, ला 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 लईस अंतुम अखी, अंतुम अखल शकीक, मेरे सगे भाई हो। अंदाज़ा करें ज़रा, ये है वो सऊदी अरब के फरमानरवा, उनके बादशाह का पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फिर खामोशी से जब एटमी धमाके के बाद पाबंदियाँ लगीं, मुफ्त तेल दिया नवाज शरीफ साहब। उसके बाद मुझे इसका इल्म है कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर और एक्सटेंशन दे दी उस फ्री तेल में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जब दूसरा दौर आया, $1.5 अरब नवाज शरीफ साहब कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, कश्मीर हो, पाकिस्तान का मुकदमा हो UN में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अपना जो दोस्त ममालिक हैं गलतफहमी को दूर करना हो, आपका सऊदी अरब वकील भी हो, आपका मुरब्बी भी हो, आपसे कुछ नहीं चाहता बदले में, आपको अरबों डॉलर की आपको मदद दे। मौजूदा जो बादशाह हैं शाह सलमान, वो पाकिस्तान के लिए इतने नेक जज्बात रखें कि पाकिस्तान में जाओ, जाके सरमायाकारी करो। अरबों डॉलर के अभी मुआहदे किए, अपना MOU साइन हुए हैं, अपना HRH क्राउन प्रिंस की उनकी निगरानी में उनके वफ्द पाकिस्तान दिन रात आ जा रहे हैं। हमें IMF में अगर बेल आउट किया तो सऊदी अरब ने किया, ये अभी चंद महीनों की बात है, और उसके बाद आप इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल ये कोई मजाक नहीं है। वो क्या कहेंगे, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता। यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं, और एक अपनी ज़ाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए
یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے، نہ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، وہاں پر موجود زعما نے بڑی کھل کے باتیں کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ایکا کرنا ہوگا اور ملک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور سعودی عرب جیسے ایک انتہائی پائیدار دوست جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کے خلاف ہم کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس چیز کو آپ نئے سرے سے جس چیز کی تعمیر نو کر رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں پاکستان کے، آج بھی اس پہ حملے بند نہیں ہوئے، آج بھی اس پہ حملے بڑی بے دردی سے جاری ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے، وہ جعلی ویڈیو ہے، لیکن وہ سچی، میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے۔ ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں، ہر برے وقت میں، ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کی مدد کو آیا، اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو میں حیران رہ گئی، اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی، اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا، پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا، اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی کہ پنجاب وہ خطہ ہے ہمارے ملک کا جو ہمارے ملک کا دل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایتھنک ڈویژنز پہ اس ملک کو سازش کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے ہمیشہ نہ صرف ہم بلوچوں کے لیے بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام ایتھنک لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ زمینداری ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ہمیشہ سے کشادہ سینے رہیں، کشادہ دل رہیں۔ میں آج پنجاب کی سرزمین پہ پنجاب کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، پنجاب کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، اور یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں معصوم پنجابی بھائیوں کی، میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا، یہ دہشت گردوں نے معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔ دہشت گرد کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی مضبوط پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے وہ جناب وزیر اعظم آپ کی کاوشوں سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا۔ میں آخر میں ایک بار پھر جناب وزیر اعظم آپ کا، اپنی پارٹی کی قیادت کا، جناب احسن اقبال صاحب کا، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو اگلا ہمارا فیز ہے دیٹ از جسٹ 100 کلومیٹرز۔ جناب وزیر اعظم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں لائنڈ کینال کی ضرورت نہیں ہے آگے۔ اب لائنڈ کینال ہوگی تو وہ جب ڈیمیج ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے اگین ہماری 18 کے بعد جو 22 کے بعد جو فلڈ آیا تھا جناب وزیر اعظم، اس کے بعد کی صورتحال بتائی۔ میں آپ کو ذرا اس سے اور پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2002 میں اس منصوبے کی مرکزی حکومت نے اپروول دی، اور آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک ڈیڈ ہارس بن گیا تھا جب تک میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، پہلی دفعہ کوئٹہ تشریف لائے۔ تو میں اس وقت ہوم منسٹر تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ڈیڈ ہارس بن گیا ہے، تو انہوں نے چودھری احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور ود ان اے ویک وی ور فلائنگ فرام سوئی ٹو ڈیرہ غازی خان، اور وہ پھر کچی کینال جو ہے الحمدللہ 2017 کے اینڈ میں 2018 میں اس پہ پانی آ گیا، اور 57,000 ایکڑ اس زمین پہ کہ جہاں پر پینے کے پانی کا بوند نہیں تھا، وہاں پر لوگوں نے کلٹیویشن سٹارٹ کی، ہزاروں لوگ مائیگریٹ ہو کے دوبارہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے، ہزاروں فیملیز آئیں،
اور پھر ہم نے خوشحالی کا ایک دور دیکھا. لیکن 2022 میں جب تباہ کن زلزلہ آیا ایک بار پھر یہ سلسلہ رک گیا، اور اس حد تک رک گیا کہ دوبارہ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. پھر میں جناب وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کی ڈائریکشن پہ چیئرمین وابڈا اور باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس تھے یہ احساس دلایا کہ لوگ وہاں نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنائے تھے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور دوبارہ سے وہ علاقہ سارا ویران ہو گیا ہے. امیجن کریں کہ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے. تو آج الحمدللہ نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور میرے لیے بالخصوص یہ بہت اہمیت کا حامل کا دن ہے کہ آج وہ جو ایک خواب دیکھا تھا کہ جو لگتا تھا کہ شاید اب پورا نہ ہو سکے، یہ لائنڈ کینال ہے، یہ کب بنے گی، کیا یہ رودکوئیوں کا جن کا ذکر کیا ہے، یہ ہل ٹورنٹس آتے ہیں ساری تباہی مچا دیتے ہیں، شاید یہ منصوبہ اب نہ بن سکے. لیکن آج جناب وزیر اعظم آپ کی قیادت میں، چودھری صاحب آپ کی مہربانی سے، محنت سے، صرف 45 دنوں کے اندر ہم وہ جو خواب دیکھا تھا آج اس کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں. میں مرکزی حکومت کا شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں. سیکرٹری صاحب کو، چیف کمشنر صاحب کو اور آئی جی صاحب کو انہوں نے بلایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، اور جو بھی ان کا فائنل آرڈر ہوگا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے. افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم اسی سچویشن میں تھے جب ایس سی او کانفرنس تھی، اس کے بعد 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، 3 دن کا ان کا دورہ ہے، اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس سلسلے میں ہم پنجاب پولیس سے اور رینجرز، اسلام آباد پولیس، ایف سی، سارے مل کے اس کے اوپر ہم ارینجمنٹ آلریڈی ہم نے شروع کر دیا. ان لوگوں کو صرف ایک چیز، احتجاج کو کوئی نہیں روکتا. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں. ابھی عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو احتجاج کو تو نہیں روکا، لیکن اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا، اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے یا 2-3 امپورٹنٹ دن ہے، ان دنوں میں احتجاج کرنا، فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں. باقی ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ارینجمنٹ کرے گی پوری، باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ بتا دیں کہ کل بھی خون ریزی جو ہے کے پی میں ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، لگاتار ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے پاور جو ہے وفاق پہ ہو جاتا ہے یا پنجاب پہ ہو جاتا ہے، پھر جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں. حملہ آور تو ان کو دہشت گردی پہ ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کا جو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، تو ہمارے ماسٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہمارے ماسٹر نہیں ہوتے، عوام ہماری ماسٹرز ہیں. بشمول ہمارے لیڈروں کے بھی جو ماسٹرز ہیں، ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو پسے پشت ڈال کے، ان کے قتل عام سے ٹوٹلی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیاست کر رہی ہے. اور سیاست بھی ایک ہو گیا کہ ہم شریعت ہیں. اب 24 کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. یہ تیسرا حملہ ہے ان کا. کاش کہ وہ ایک حملہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ بھی کر دیں. ایک آپ مجھ سے بہت بہتر انفارمڈ ہیں، بہت بہتر. آپ کو کوئی ایسا ایفرٹ دکھا دیں کے پی کی حکومت نے جو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا. سیاست میں روزانہ بیان آئیں گے.
اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 4 5 10 دن پہلے تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاسی رابطہ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ. اب وہ خود کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے رابطے ہیں سیاستدانوں سے. میڈیا نے بعض ہمارے کولیگز کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. ہماری طرف سے بالکل ٹوٹل انکار ہوا کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ جس میں مذاکرات چل رہے ہوں. اور کل ہی میرا کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان حالات میں یہ قبضہ گروپ جو ہے، ایک قبضہ گروپ لاہور کا ہے، دوسرا پاک پٹن کا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا. ان کی اندرون خانہ جو ہے، جو لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس نے بڑی اگلی سچویشن جو ہے. اب آپ نے مروت صاحب کا بھی بیان پڑھا، پیسے کلیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں، 10,000 12,000 20,000 15,000، اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بندوبست کروں گا، پلیوں بھی لا لو کچھ چڑھائے گا. ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے. یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں. تو اگر یہ جیب کترے ہیں بشمول اب میں کیا کہوں، ان کو تو شرم نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے. یہ لوگ جیب کترے ہیں. یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گرانے والا سلسلہ جو ہے، اس سے بہتر ہے ڈی چوک میں پرنا پا کے اسے بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں. یہ اس تک بھی جا سکتے ہیں، اتنی پستی تک بھی جا سکتے ہیں پیسوں کے لیے جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے، اس معاشی صورتحال میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے پچھلے 75 سال